अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान, और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सफारतकारी में एक नया मोड़, पाकिस्तान की सियासत और ख़ास तौर पे पार्लियामेंट के अंदर कुछ नई तब्दीलियाँ या तरमीम कहें तो गलत ना होगा, उस पर भी बात होगी। और फिर आगे चल के पाकिस्तान के अदालती महाज पे जो सूरत हाल बनी है, चीफ़ जस्टिस इंतज़ार करते हैं वकीलों का, वकील पहुँच नहीं पाते या आने से गुरेज़ा हैं। और फिर मारूफ कानूनदान एडवोकेट ईमान मज़ारी और उनके शोहर नामदार एडवोकेट हादी अली चट्टा, जो कि पिछले 2 दिनों से वकला की बार के दफ्तर में मुकीद हैं और पुलिस उनके बाहर इंतज़ार कर रही है उनकी गिरफ़्तारी के लिए, बावजूद इसके कि 2 मुकदमात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको ज़मानत दी है, फिर भी पुलिस मुंतज़िर है। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। मेहमानों का तारफ़ कराते चलें। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब रियासत अली आज़ाद एडवोकेट, साबिक़ सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, और हमारे साथ मौजूद हैं मज़हर अब्बास, सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार, और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मज़हर अब्बास साहब आपकी तरफ आएंगे। सफारती महाज के हवाले से बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गज़ा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत कबूल कर ली है। तो आप इस दावत को कैसे देखते हैं? और वैसे ये दावतनामा जो कबूल किया है, ये पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने किया है, पार्लियामेंट ने किया है, नून लीग ने किया है, किसने किया है? दोनों चीजें मती, किसने किया है या किसने करवाया है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद और जो पाक भारत जंग के बाद बिल्कुल एक जो सूरत हाल डेवलप हुई है, उसमें शायद ही कोई ऐसी ऑफर जो अमेरिका करे और पाकिस्तान उससे इनकार करे मुमकिन नहीं रहा। शायद खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि जितनी तारीफें वो मुसलसल शहबाज शरीफ की करते रहे हैं, और कल भी जो उन्होंने, आज भी बल्कि आज सुबह जो मीडिया टॉक्स हम सुन रहे थे उसमें भी उन्होंने वही जिक्र किया उस चीज का, तो जाहिर है उसके बाद ये ऑफर, असल जो इम्तिहान होगा वो ये होगा कि ये बोर्ड काम कैसे करेगा। और अगर अमन फोर्स का मसला हुआ और वहां क्या ऐसा होगा किसी स्टेज पे, क्योंकि जो इसके अंदर लोग हैं उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत मुतनाज़ा हैं। खासतौर पे बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर के हवाले से जब उनका नाम पहली मरतबा आया था, उस वक्त भी खुद हमास ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। लेकिन बहरहाल अब डोनाल्ड ट्रंप की, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो ऑलमोस्ट इस बोर्ड को अनदर यूएन से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि ये यूएन की जगह एक जगह चीज बना दी गई है। तो क्या वो ये इसके बाद इनका रोल क्या बनेगा उधर, और क्या अल्टीमेटली जो कि मुझे खदशा है कि हमास को डिसआर्म करने की तरफ अगर वो गए तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ी सूरत हाल मुश्किल हो जाएगी। बहरहाल ये तो एक बोर्ड है 60 से ज़्यादा ममालिक का, और हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए तो मेरे ख्याल में एक अमन फोर्स का क़याम होगा जिसमें शायद पाकिस्तान भी शामिल हो। आपने अच्छा सवाल उठाया कि इस बोर्ड के अख्तियारात क्या होंगे। उस हवाले से जो अभी तक मालूमात हैं हमारे सामने वो मैं शेयर करता चलूँ। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो गज़ा अमन बोर्ड के चेयरमैन होंगे, और ज़ैली अदारों की तश्कील और तहलील का अख्तियार भी जनाब डोनाल्ड ट्रंप को होगा। एग्जेक्टिव बोर्ड के अरकान की तैनाती और बरतरफी का अख्तियार भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को होगा। चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप इस दौरान करारदादें और दीगर हदायत भी जारी कर सकते हैं, और चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ रज़ाकाराना इस्तीफ़े या नाअहली की सूरत में ही तब्दील किया जा सकेगा। नाअहली से मुराद ये है सेहत की खराबी, सेहत के बायस ही सिर्फ उनको हटाया जा सकेगा। ये बड़ी ही एक अजीब सी कंपोजिशन है इस अमन बोर्ड की। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस अमन बोर्ड के अगर चेयरमैन होंगे तो उनको हम बतौर एक डिक्टेटर देखेंगे या एक मुंतखब नुमाइंदा देखेंगे? और फिर क्या वो जो इस बोर्ड में शामिल ममालिक हैं उनको ऐसे अहकामात दे सकेंगे कि जिन अहकामात की पाबंदी करना पाकिस्तान जैसे ममालिक पे फ़र्ज होगा? बहुत बहुत शुक्रिया। असल में अजीब व गरीब सूरत हाल से दो चार है। हमारे से ज़्यादा तो इस वक्त अमेरिकन मीडिया, अमेरिकन इंटेलिजेंशिया, अमेरिकन जो बड़े जो हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो बड़े परप्लेक्स हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि ये है क्या चीज़।
دیکھیں ایک ایسی باڈی جس کی پرپوزل نہ تو کوئی وہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے آفیشلی دی ہے، نہ کوئی جو وائٹ ہاؤس ہے سچ کوئی پرپوزل بن کے آئی ہے، ایک ایسا بورڈ جس کی امریکہ کے اندر اس وقت کوئی آفیشل اور کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے سارا جیسے غزہ پیس پلان آیا تھا بغیر کسی پوچھے اور بہت ساری چیزیں آ گئی تھی، 20 پوائنٹس آ گئے تھے، اسی طریقے سے بورڈ کے بھی جو کور ڈاکٹرن ہے، جس کو ٹرمپ ڈاکٹرن کہا جاتا ہے کہ جی جو پیس ہے دنیا کا وہ طاقت کے ذریعے حاصل کیا جائے گا۔ جب آپ کا ڈاکٹرن ہی ہو، یہ پہلا سلور لائننگ ہے اس بورڈ کی کہ جو پیس ہے دنیا میں وہ طاقت کے استعمال سے کیا جائے گا۔ باقی جو اناؤنس کیا تو یہ ایک عجیب، جو دیکھیں امریکا کی پالیسی پچھلے سال 1.5 سال سے وہ بڑی ومزیکل ہے، اور ومزیکل بھی ایک بندہ، ایک سینٹرک بندہ ہے، اس کی سینٹرڈ ہے، اور چاہے اب مودی نے یا انڈیا نے ریلیشن رکھنا ہے تو جو ٹرمپ کے ساتھ ریلیشن ہے وہی انڈیا کا ریلیشن ہے، پوٹن کے جو ٹرمپ کے ساتھ ریلیشن ہے وہی انڈیا کے ہیں، پاکستان کے کسی کے بھی۔ اب اس کو بورڈ کو ابھی تک تو دھڑا دھڑ لوگ کر رہے ہیں، نیتن یاہو نے اس کو قبول کر لیا، پارٹیسپیشن پاکستان نے کر لیا، ٹرکی نے کر لیا، جس کو ڈالے تقریباً ساری یس کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے سارے جو ہیں وہ یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ یہ صحیح الحاصل ہے، یہ اس کے اپنے جب تک یہ امپلیمنٹیشن میں جائے گا تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ غبار کیس خود اٹھتا ہے خود برباد ہوتا ہے، کوئی محمل نشیں کیوں شاد یا ناشاد رہتا ہے۔ یہ اس کے اندر اپنے اندر اتنی انٹرنل کنٹرڈکشنز ہیں کہ بندہ اس میں کیا ڈسکس کرے، لیکن یہ ان ون لائنر یہی ہے کہ میں ذاتی طور پہ جب بھی اس کے اندر سے ڈیٹیل دیکھی ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ نہیں پنپ سکے گا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے اندر بہت کنٹرڈکشنز ہیں جو کبھی آپ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو اس کو بعد ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا بہرحال یہ جو پاکستان نے فوری طور پہ فیصلہ کیا ہے اس بورڈ میں شامل ہونے کا، تو کیا پاکستان میں کوئی وفاقی کابینہ، کوئی پارلیمنٹ، منتخب نمائندوں کے ساتھ کوئی مشاورت، کیسے ہونا چاہیے تھا ایک جمہوری ملک کے اندر یہ فیصلہ؟ پہلے تو خیر آپ مذاق نہ کریں جمہوری ملک کا پاکستان کے ساتھ، یا کم از کم یہ مظہر صاحب کے ساتھ کر لیا کریں، یہ بڑے جمہوری ہیں، میرے ساتھ نہ کریں، میں تو بالکل شاید جو ہے نا اب مرید ہو چکا ہوں ان کی جمہوریت کے بارے میں۔ وہ کیا جمہوریت پذیری آپ کو کہاں سے نظر آ گئی اس ملک کے اندر جس کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ کے اندر ایک سینس آف ہیومر ہے، کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں۔ ویسے حفیظ اللہ نیازی صاحب آپ کے نام میں کبھی کبھی نیازی حاوی ہو جاتا ہے، جو جمہوریت پہ بلیو نہیں کرتے۔ اچھا جی، بات یہ جی کہ میرا اپنا خیال ہے جی کہ پاکستان کے اندر ایک بڑی عجیب صورتحال ہے۔ اگر فرض کیا میں بھی یہ تصور کر رہا تھا، میں شاید کالم ہی کا لکھوں تو اسی چیز کو ہائی لائٹ کروں کہ دیکھو کوئی انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں ان کی کیا بے قدری کی ہے، لیکن اگر فرض کے اسمبلی میں یہ ڈال دیتے، کابینہ کا تو چلو ہو جائے گا جو بھی ہے، اسمبلی میں ڈالتے وہاں کے خلاف آوازیں آ جاتی اور ٹرمپ صاحب جو ہے وہاں میں گالیاں دینا شروع کر دیتے۔ دیکھو میرا خیال ہے کہ ہم نے جو جنرل مشرف صاحب کا تھا، وہ جو کیا نام تھا ان کا فارن منسٹر مدرسہ، وہ جو کالے امریکی فارن منسٹر تھے جنہوں نے ان کو کہا تھا 7 شرائط رکھی تھی، تو وہ جب انہوں نے قبول کر لی تھی پاکستان کو یہ تجربہ ہے کہ پھر پاکستان نے اس شرائط کو فالو نہیں کیا تھا۔ یہ امریکہ کو شکایت ہے کہ ہمارے ساتھ ہر دفعہ یہ کچھ ایگری کرتے ہیں یہ، لیکن گیم پلان اپنا ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ کیا یہ پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ ہونا چاہیے تھا، اتنی سی بات، ہونا چاہیے تھا، بالکل ٹھیک۔ چلیں اب ہم ایک آزاد ریاست کی طرف جاتے ہیں، بلکہ ریاست آزاد صاحب کی طرف جاتے ہیں، اور میں ان سے مذاق کرتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کوئی واحد آزاد ریاست ہے تو وہ ریاست آزاد صاحب ہے، اور ابھی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو ریاست آزاد صاحب، آپ کی آزادی کیا تقاضا کرتی ہے کہ یہ فیصلے کہاں ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متی دیکھیں یہ کوئی چھوٹا فیصلہ تو نہیں ہے۔ اب دیکھیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، دودھ کی راکھی بلا۔ آپ اگر ٹرمپ کو ہی چیئرمین بنانا ہے جس نے وینزویلا کے اندر یوز آف فورس کے ذریعے، شو آف فورس کے ذریعے وہاں سے اٹھا لیا، وہاں کا سربراہ اٹھا لیا اس مملکت کا، تو آپ نے تو انٹرنیشنل لاز جو تھے، جو کہ آپ اگر یو این او کا چارٹر دیکھیں تو اس کا جو آرٹیکل 4 ہے، اس کا جو سب آرٹیکل 2B ہے، آپ اس کو دیکھیں تو یہ تو اس کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ تو آپ نے ایک طرف تو
یو این او کو جو پہلے نیشن آف لیگ تھی اس کا بھی اشر بالکل تقریباً ویسے ہی آپ نے اس کو ریڈنڈنٹ کر دیا ہے بائی ویرچو آف دس ایکٹ. تو اس کو آپ اس بورڈ کا وہ بنا کے آپ کر رہے ہیں. اب آ جائیں آپ پاکستان کی طرف, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جیسے نیازی صاحب نے بھی بڑی خوبصورت اس پہ بات کی, میں بھی ان سے ملتی جلتی میری بھی رائے ہے, لیکن میں اس میں یہ کہوں گا کہ جب آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, تو وہ تو آف دی پیپل, فار دا پیپل, بائی دا پیپل, لیکن اس میں مجھے وہ جو پیپل کا ذکر ہے وہ تو مجھے نظر ہی نہیں آتا. پھر اس میں مشاورت, جمہوریت, جمہور, اس کی رائے وہاں پارلیمنٹ میں جاتی ہے اجتماعی, اور ان لوگوں کا کنسنسس ہونا اور ان کی کنسلٹیشن کے بعد فیصلہ کرنا. مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کہہ دیا ہے کہ جی انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. کس نے کر لیا ہے؟ شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا کس واحد شخص نے کر دیا ہے؟ مدعی سر دیکھیں نا, اب آپ زیادہ چستی دکھا رہے ہیں. ادھر جو سیاسی جماعتیں ہیں جو مدعی ہیں وہ تو سست ہیں, مطلب ان میں سے کسی کو اعتراض نہیں ہے. اور آپ کے خیال میں کیا پارلیمنٹ کے اندر یہ معاملہ اگر آئے گا تو پیپل پارٹی, نون لیگ یا ایون پی ٹی آئی کھڑے ہو کے مخالفت کرے گی اس کی؟ دیکھیں انہوں نے جیسے 26ویں اور 27ویں ترمیم پہ 72 اٹھک بیٹھک نکالی تھی, اس پہ کم از کم ایک بیٹھک تو نکالیں گے نا, اٹھک بیٹھک اتنا تو کریں گے نا یار. اور وہ رائے دیں نہ دیں, ایگری کریں نہ کریں, ڈس ایگری کریں یا نہ کریں, کوئی اپنی آؤٹ پٹ دیں نہ دیں, حالانکہ پارلیمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈسکس کریں اور وہاں پہ آؤٹ پٹ لیں. کچھ لوگ اپنی آؤٹ پٹ دیں, کوئی اس کے اندر ایڈ, اومیشن, کوئی ڈیلیشن, کوئی ایسا ہو, اور پھر اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. آپ نے اسٹیٹ میں آپ نے بھی ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ بتی دی. اگر میری آزادی پہ بات کریں تو میں آپ کے مقبوضہ ہونے پہ بھی بات کر سکتا ہوں کہ آپ نے سویپنگ سٹیٹمنٹ کس کیپیسٹی میں دے دی. چلیں, یو اسکریچ مائی بیک, آئی اسکریچ. بہرحال جی, اب جبکہ امن بورڈ بن گیا ہے اور صدر اپنے وزیر اعظم شہباز شریف نے امن بورڈ کا حصہ بننے کی حامی بھی بھر لی ہے, تو خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے جنوبی غزہ میں فلسطینیوں کو انخلاء کا حکم بھی دے دیا ہے. تو مظہر صاحب, یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ جو معاملات طے ہوئے تھے اوریجنلی, جو پیس ڈیل ہوئی تھی, تو یہ فلسطینیوں کو تو مزید انخلاء کا حکم دیا جا رہا ہے اسرائیل. کانٹرڈکشن ہے. وہ بڑا مشہور جالب کا گانا ہے نا, جنگ رہے اور امن بھی ہو. تو یہ وہی صورتحال ہے اس وقت. میں نے وہ کہا نا کہ ابھی جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ میں آنا چاہیے تھا, اگر نہیں آیا تو کیا پارلیمنٹ میں اس پر سوال اٹھایا گیا؟ اب تک تو سوال بھی نہیں اٹھایا گیا. یا اپوزیشن کی طرف سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ اس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا جائے؟ کسی نے نہیں اٹھایا, کسی نے سوال بھی نہیں اٹھایا. تو ہم نے تو سوال کرنا ہی چھوڑ دیا ہے نا. ہم تو ہر چیز قبول کر جا رہے ہیں. آج میں نے اپنے کالم میں اسی بات کو لکھا ہے کہ یہ ڈیموکریسی میں اگر مگر نہیں ہوتی, یا تو ڈیموکریسی ہوتی ہے یا ڈیموکریسی نہیں ہوتی. ہائیبرڈ کچھ نہیں ہوتا, ہائیبرڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی ہے. یہ دنیا میں ایک عجیب سی ہم نے یہاں پاکستان میں ٹرم یوز کر لی, اور یہ آج سے ٹرم نہیں ہے. اب اس کو ہم ہائیبرڈ کہنے لگے, لیکن ہائیبرڈ تو 77 کے بعد سے لاگو ہو گیا تھا. چلیں, بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گا, مگر جانے سے پہلے اتنا ضرور کہوں گا کہ اڈیالہ ملاقاتوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ شہباز شریف صاحب نے فون پہ کہا کہ پوچھ کے بتاؤں گا. اب اگر صدر ٹرمپ اس امن بورڈ کے چیئرمین بن گئے ہیں تو پھر معلوم نہیں کن کن معاملات پہ کیا کیا پوچھ کے اور کیا کیا پھر فیصلہ کیا جائے گا. یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے پارلیمنٹ کی طرف جہاں پہ یہ سارا معاملہ ڈسکس ہونا تھا. لیکن اگر پارلیمنٹ یہ نہیں کر رہی تو کیا کر رہی ہے, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں. ویلکم بیک. آپ کو بتاتے ہیں کہ ہماری پارلیمنٹ کر کیا رہی ہے. جو کام کرنے کا ہے, جو بڑے فیصلے ہیں سفارتی محاذ کے حوالے سے, وہ تو ہم نے دیکھ لیا نہیں ہو رہا, اور فیصلے اچانک ہو رہے ہیں, دعوتیں آتی ہیں, قبول کر لی جاتی ہیں. پارلیمنٹ میں 2 بل منظور ہوئے ہیں. ایک بل الیکشن کے قوانین میں ترمیم کا ہے, قومی اسمبلی میں فی الحال یہ منظور ہوا ہے, جس کے مطابق جو الیکشن کے اب معاملات ہیں, کچھ معاملات وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانے کی بجائے وفاقی آئینی عدالت میں جائیں گے. اور دوسرا جو بل قومی اسمبلی میں منظور ہوا ہے وہ ہے جو منتخب نمائندے ہیں, جو لاکھوں ووٹ لے کے آتے ہیں, عوام کے نمائندے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے اثاثے عوام کو نہیں دکھائیں گے, ہم شائع نہیں ہونے دیں گے. اور اسپیکر کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان اثاثوں کی اشاعت سے قومی اسمبلی کے ممبر یا ان کے اراکین
خاندان اہل خانہ کی جان کو خطرہ ہے تو اس رکن اسمبلی کے اثاثہ جات شائع نہیں ہوں گے۔ تو یہ بڑی ایک عجیب ترمیم ہے۔ ایڈوکیٹ ریاست آزاد صاحب، پہلے آپ سے ہی جاننا چاہیں گے کہ جو الیکشن کے معاملات ہیں، اب یہ معاملات جو ہیں آئینی عدالت میں جانے کے لیے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی گئی ہے، اس کی آپ کے خیال میں کیا ضرورت ہے، کیا پریشانی ہے کہ اس طرح کی جو ہے جس کو کیا کہتے ہیں پنجابی میں ٹکے ماریاں کی جا رہی ہیں قانون کے اندر، کیوں یہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ متی بات یہ کہ جو ابھی یہ ایف سی سی کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، آپ کو پتہ ہے میں تو بڑا کلیئر ہوں اور بڑی کلیئرٹی سے اس پہ بات کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایف سی سی سے لے کے نیچے سول جج تک جتنی عدلیہ ہے وہ مفلوج ہے، وہ ریڈنڈنٹ ہے، وہ کمپرومائز ہے۔ میں آپ کو اس دن مان جاؤں گا متی بھائی کہ کوئی ایسا کیس، مثلا اسلام آباد میں آج آپریشن ہو رہا، آپ سی ڈی اے کے ہی خلاف ایک انجیکٹیو آرڈر لے کے دکھا دیں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، میری بات سنیں، جو ہوئے بھی ان پہ عمل نہیں ہو رہا۔ میری گزارش ہو، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں بھائی ہائی کورٹ کے فیصلے ایک سپریڈنٹ جیل نہیں مانتا، اس عدلیہ کی آپ بات کر رہے ہیں۔ ایف سی سی میں لے جانے کا ایک مقصد ہے، آپ کو پتا ہے انہوں نے جو آرٹیکل 189 کے اندر تھا کہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی وہ بائنڈنگ تھی باقی تمام کورٹس پہ، وہ اس لیے ایف سی سی کو دی گئی ہے کہ اب اس کی بائنڈنگ ہوگی، چونکہ سپریم کورٹ تو بیچاری ایک خوبصورت ایک بلڈنگ ہے جو لوگوں کو سیر کے لیے دکھائی جائے گی کہ یہاں کبھی عدلیہ ہوا کرتی تھی، سپریم کورٹ آف پاکستان ہوا کرتی تھی۔ اس کو لے جانے کا مقصد صرف اور صرف ہے کہ جو کچھ ہم کریں، سیاہ کریں، سفید کریں، اس کے اوپر وہ ٹھپا لگا دے۔ اس لیے ایف سی سی کا اس کو امینڈ کر کے تو وہاں اختیار دیا گیا۔ چیف جسٹس یاری افریدی پہلے ہی ان کو گلا ہے کہ وکلا پیش ہی نہیں ہوتے ان کی عدالت میں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں ان کے پاس کیس کون سے رہے گی؟ آپ جائیں جو ویرانہ نظر آتا ہے نا سپریم کورٹ میں اب ایف سی سی بننے کے بعد، آپ وہاں جائیں، آپ کو ایک ہو کا عالم ہوتا ہے وہاں پہ، پہلے چہل پہل ہوا کرتی تھی، وکلا لیٹیگنٹ ہوتے ہیں۔ آپ سپریم کورٹ میں کیس کون سا رہ گیا؟ چوری کا کیس، بکری چوری کا، بھینس چوری کا، وہاں پہ جو سبسٹینشل کوسچن آف لا یا کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے وہ تو وہاں پہ ہے ہی نہیں ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ تو بنائی اسی لیے گئی تھی کہ جو وہ کانسٹیٹیوشن میٹرز کو دیکھیں گی۔ آپ نے کہا وہ ہو کا عالم ہوتا ہے، یہ وہ والی ہو تو نہیں ہے جو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا ترقی کا، وہ او تھا۔ اچھا جی مظہر عباد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو عوامی نمائندگان ہیں یہ اب اپنے اثاثے بھی عوام کے سامنے رکھنے سے گریزاں ہیں، اور یہ جو قانون سازیاں کی جا رہی ہیں یہ تو امتیازی نہیں ہے اور یہ چند لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے نہیں ہے، یہ چوریاں چھپائی جا رہی ہیں، کرپشن چھپائی جا رہی ہے، یا واقعی جان بچائی جا رہی ہے؟ متی اب کرپشن چھپانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کرپشن تو بہت عیاں ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو کرپشن کے کیسز بنائے جاتے ہیں اس پر اب سستا مل جاتا ہے۔ آپ کیسز بنائے جائیں، آج جو کیسز بن رہے ہیں وہ کل ختم ہو جائیں گے، کل جو کیسز بنے تھے وہ آج ختم ہو جائیں گے۔ میں نے کہا نا کہ میں نے یہ لکھا بھی ہے کہ یہ اینٹی ڈیموکریٹک ڈیموکریسی ہے۔ یہ جو اس وقت جس کو یہ نام دیا جا رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ 25 سال سے کم عمر کے جو نوجوان ہیں ان کو ووٹنگ کا رائٹ دیا جائے۔ صحیح۔ ہاں، یہ بھی سوچا جا رہا ہے، یہ جادو وادو کے بارے میں بھی کوئی قانون سازی ہو رہی ہے۔ مطلب یہ ایک مائنڈ سیٹ کلیئرلی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ یہ خاص سوچ کے تحت سارا چیز کی جا رہی ہے۔ الیکشن آپ کا بالکل مذاق بن کے رہ گیا ہے، الیکشن کمیشن مذاق بن کے رہ گیا ہے، سپریم کورٹ مذاق بن کے رہ گئی ہے۔ لیکن مجھے حیرانگی جو ہے تو وہ اس بات پہ کہ ایک چیف جسٹس کو نکالنے پہ پوری سپریم کورٹ کھڑی ہو گئی تھی، پورے لائرز ادھر کراچی سے لے کے خیبر تک کھڑے ہو گئے تھے۔ آج وہ موومنٹ نظر ہی نہیں آ رہی، وہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ لائرز کہاں چلے گئے۔ وہ لوگ وہ جو کل تک جو ہے وہ پوری آزاد عدلیہ کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، وہ کدھر غائب ہو گئے؟ 26ویں ترمیم ہو گئی، 27ویں ترمیم ہو گئی، شاید 28ویں بھی ہو جائے، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی تو لائر بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ بارگیننگ ایسوسی ایشن بن گئی ہیں۔ یہ ساری صورتحال کلیئرلی ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ کولیپس ہو گیا ہے۔
اور اب یہ سو کالڈ ہائبرڈ کے نام سے پاکستان کے اندر ٹھیک ایک ایسا سسٹم لایا جا رہا ہے کہ جہاں پولیٹیشنز جو اثاثے بنائے جاؤ اور اثاثے چھپائے جاؤ. صحیح. یہ پورا ساری چیزیں جو ہے وہ بس لوگوں کے اوپر ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ ٹیکس بھی دینا پڑے, لوگوں کے ٹیکس بھی وہ کر دیں, سیلری کلاس کو بالکل کولیپس کر دو, اور بس سیاست سے بہتر کاروبار اب کوئی نہیں رہا. کوئی بھی نہیں رہا. اس لیے صرف ٹاپ لیول پہ نہیں, صرف جاگیردار کے لیول پہ نہیں, اب تو مڈل کلاس کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ بھی اپنی فیملیز کو پالیٹکس میں لا رہے ہیں تاکہ کاروبار سیاست کے ذریعے کاروبار کیا جائے. اگر آپ اس کو سیاست کہتے ہیں تو سیاست کہتے ہیں تو بٹ اینی وے حفیظ اللہ نیازی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے نا, اس وقت تو یہی کہا جا رہا ہے. جی حفیظ اللہ نیازی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, کیا پاکستان میں اپوزیشن کرش ہو چکی ہے, ختم ہو چکی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو ایک جمہوریت کے اندر چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے وہ نہیں رہا؟ میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن کو کرش ہو سکتی ہے. جب تک پبلک اوپینین جو ہے وہ موجود ہے اور وائبرنٹ ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ لمحہ فکری ہے جو لوگ رول کر رہے ہیں. یہ پبلک اوپینین کہاں سے پتہ چلتا ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب؟ یہ پبلک اوپینین کدھر ہے, کہاں سے وہ آپ کو پتہ چلتا ہے, مجھے پتہ عام بندہ دیکھیں جی, جب آپ پبلک اوپینین میرے پاس تو بہت سارے پیرامیٹرز ہیں. میں بہت سارے ایسے فنکشن میں جاتا ہوں, شادی بیاہوں کے ہوتے ہیں, فوجی ہوتی ہیں, مسجدوں میں جاتا ہوں, 5 وقت کی نماز مختلف مساجد میں پڑھتا ہوں, تو وہاں پہ ایک پورا قسم کا کراؤڈ ملتا ہے. وہاں یہ کہنا ہے کہ جی کوئی خاص کرتا ہے پبلک, یا آپ ریسٹورینٹ میں بیٹھتے ہیں, یا آپ شہروں میں پھرتے ہیں جیسے ہماری لائف ہے, تو عام آدمی جب آپ کو اپروچ کرتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ مظہر صاحب کا یا متی جان متی اللہ کا کیا ایک جو ہے ایک وہاں پہ پوائنٹ وہ ہے, اور پھر جب آپ کے کانٹیسٹ کرتا ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کون بندے کس لحاظ سے آپ کو اپروچ کر رہے ہیں, آپ سے شاکی ہیں آپ کے پوائنٹ آف ویو سے, یا آپ کنڈوز کر رہے ہیں, ہر وقت پتہ چلتا رہتا ہے. لیکن میں جو بات کروں یہ کہ یہ ایشو میرے لیے ہے ہی نہیں. میرے نزدیک تو ہر دفعہ ایوب خان کا مجھے یاد ہے کہ ہماری گھر بڑا سیاسی تھا, 67 کے اندر ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ یہ اگلے 10 سال نہیں جاتا. وہ تو بیچارے بڑی سخت اپوزیشن کا ریکارڈ چکے تھے, 10 سال عذاب میں زندگی گزار چکے تھے, فرام 58 to 68. پھر اس کا مشرف کا ٹائم تو ہمارے پہ گزرا ہے. مشرف کے وقت میں مجھے یاد ہے 2007 کے اندر یہاں پہ ابھی یہ چیف جسٹس کا جو مظہر صاحب نے ذکر کیا ہے, ابھی یہ نہیں ہوا تھا, ابال نہیں آیا تھا, چیف جسٹس کا معاملہ سامنے نہیں آیا تھا. کہتے تھے یہ اب 20 سال نہیں جاتا, جنرل ضیاء الحق صاحب 20 سال نہیں جاتے, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اس لیے مجھے کوئی یہ نہ بتائے, میں نے یہ بار بار کہتا ہوں اور اس کے بارے میں میری بالکل مستحکم رائے ہے کہ پاکستان کے اندر جو اچھی خبر ہے, بری خبر تو یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے اندر ستیہ ناس کر دیا ہے. 70 سال کے اندر ہم نے ملک کے جو وہ عدم استحکام دیا ہے جس سے ہم کبھی نہیں نکل سکتے. لیکن جو خبر ہے پتہ اس میں کنسولیشن ہے یا نہیں ہے کہ ہر نظام کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے, ہر نظام کی ایک شیلف لائف ہے. اگر ماشاء اللہ نہیں ٹھہر سکے 8-10 سال سے زیادہ, تو ماشاء اللہ کے بغیر ماشاء اللہ نظام جو ہے میرا نہیں خیال کہ 5-6 سال چل جائے گا. میں یہیں پہ بیٹھا تھا کسی پروگرام میں, تو مجھے کسی نے کہا, شاید کامران شاہ صاحب کو پروگرام تھا, کہتے نہیں صاحب آپ فکر نہ کریں 2030 تک جو ہے اس ملک کو کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں, مجھے صرف یہ بتائیں کہ 2031 کے بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے. اس نظام کا بھی تو مجھے ایکسپلین کریں کہ کیا ہم 0 پوائنٹ پہ کھڑے ہوں گے, وہی ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہوگا جو مارچ 69 میں ہوئے وہی سٹارٹ ہوا ہوگا, جو اگست 88 میں ہوئے وہی سٹارٹ ہوا ہوگا, کہ جو آ کے 2007 میں مشرف صاحب کو ہوئے کہ ایک دفعہ پھر نظام گرام سے گرے, پھر نیا شروع کیا, پھر اس کے بعد ہم نے اسی بیک کو نہیں کر دیا. تو اس لیے مجھے میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میری زندگی نہیں رہے گی, لیکن آپ تو موجود ہے نا کہ 2-4 سال بعد آپ کے سامنے آ جائے گا سارے کے سارا کیا معاملہ ہے کیا معاملہ نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ایک قانون دان بھی بیٹھے ہیں اور بعد عوامی اثاثوں کی, عوامی نمائندوں کے احساسات کی ہو رہی تھی. تو ریاست صاحب یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے کہ یہ ڈکلیئر نہیں کریں گے جان بچانے کے لیے, اہل خانہ کی جان کو اگر خطرہ ہوا اور اسپیکر یہ رولنگ دے سکیں گے, تو یہ معلومات تک رسائی کا جو 19A کا بنیادی حق ہے, کیا یہ اس کی خلاف ورزی نہیں؟ دیکھیں یہ 137 کے تحت اثاثوں کی تفصیل دی جاتی ہے اور 138 کے تحت اس کا یہ ابھی اس کو انہوں نے کر کے, تو یہ بیسیکلی استثناء ہے. میں سادے لفظوں میں تاکہ عوام کو بھی سمجھ آئے, یہ استثناء مانگا جا رہا ہے, اور اس کا ساری ثوابدید آپ نے
اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کو دے دی کہ جی وہ اس کو کلاسیفائی کریں گے. اور پھر دوسری بات, بنیادی سوال یہ ہے کہ یہی جو پارلیمنٹیرین ہیں گورنمنٹ ایکسچیکر سے تنخواہ لیتے ہیں, آپ نے کہا نا لاکھوں ووٹ لے کے آتے ہیں, لاکھوں تنخواہ بھی لیتے ہیں. کل آپ نے ایک چیئرمین کا آپ نے سٹیٹمنٹ بھی سنا کہ 90 لاکھ کے ہماری وہ ڈیوز آئے اور اس میں 26 لاکھ ہمیں ووچر ملے. تو وہ پیسہ کہاں سے؟ ٹیکس سے جا رہا ہے. کس سے؟ پبلک کے. کس سے لے رہے ہیں؟ گورنمنٹ ایکسچیکر سے. جو گورنمنٹ ایکسچیکر سے لے رہا ہے وہ کیوں نہیں اکاؤنٹیبل بھائی؟ ایک شخص آتا ہے, جیسے میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ سیاست کاروبار بن گئی, اس سے اچھا اور کوئی کاروبار نہیں ہے, اس لیے کہ 1 لاکھ کے ساتھ سے 25 لاکھ ہے. جب وہ پارلیمنٹ میں یا پروونشل اسمبلی میں آتا ہے وہ 85 ارب پہ پہنچ جاتی, تو میں اس کو کیوں نہ پوچھوں؟ میں ٹیکس پیئر ہوں, آپ کیوں نہ پوچھیں؟ آپ ٹیکس پیئر ہیں. گورنمنٹ امپلائیز ان سے تو آپ ویسے ہی کاٹ لیتے ہیں ٹیکس. ان کے اہل خانہ کی جان کو خطرہ ہو. دیکھیں اگر آپ کو اتنی ہی جان کو خطرہ ہے تو آپ گھر بیٹھے ہیں, سیکیورٹی میں رہیں. آپ کیوں خطرہ مول لیتے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں سیاست کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں. اگر آپ نے سیاست کو عبادت سمجھ کے کرنا ہے, میں تو اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ ان کو تنخواہیں دی جائیں. اب میں صدر رہا ہوں, میں سیکٹری رہا ہوں, میں کہوں جی مجھے باہر تنخواہ بھی دے. کیوں دے بھائی؟ میں اپنے شوق سے آیا ہوں. اور پنجابی کے اندر شوق دیا ونگا نا, جب آپ شوق دیا ونگا پا کے آندے ہو تو تانوں پہ تنخواہ نہیں لینیاں چاہیے. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آرٹیکل 25 جو ہے, جو آئین کے اندر دیا گیا ہے صرف خوبصورتی کے لیے, جس کی کوئی پریکٹیکلی اپلیکیبلٹی نظر نہیں آتی, یہ اس سے متصادم ہے. اور آپ کو پتا ہے کوئی بھی لیجسلیشن جو چیپٹر نمبر 2 آرٹیکل 8 سے 28 سے متصادم ہوگی یا آرٹیکل 2 to 7 سے متصادم ہوگی, اس کو کوئی بھی کورٹ, اگر کورٹ ہوگی, اگر وہ والی ہوگی تو اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی, لیکن اب نہیں ہوگی. جانا تو آپ نے آئینی عدالت میں. وہ ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہ رہا تھا, مظہر صاحب نے کہا نا کہ وہ آزادی, میں اس وقت چونکہ کنزیکٹیو سیکٹری تھا, تحریک بھی چلائی, تو ان کے سوال کا جواب صرف اتنا سا کہوں گا کہ سونے کے پنجرے میں مل جائے جن کو غذا چاندی کی, عمر بھر ان کو آزادیاں اچھی نہیں لگتی. تو جناب مظہر عباس صاحب, آپ کو ہم ذرا پی ٹی آئی کے اور حکومت کے درمیان ہونے والے رابطوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہیں گے. قومی اسمبلی میں, سینٹ میں لیڈر آف اپوزیشن بھی تعینات ہو چکے ہیں, اور آج چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور علی خان نے مذاکرات کے حوالے سے ایک گلہ کیا ہے یا شکوہ. پہلے وہ سنتے ہیں. اگر آپ نے ہاتھ ملانے تو دونوں ملاؤ. سٹک ان کیرٹ والی پالیسی نہیں چلتی. ایک ہاتھ سے مکہ دوسرے ہاتھ میں لانا, یہ نہیں چلتا. ایک ہاتھ میں منہ میں رام رام اور بغل میں چھری, اس طرح نہیں چلتا. دیکھو یہ پولیٹیکل پارٹیز ہے, یہ عوام کی بات ہم کر رہے ہیں. پری کنڈیشن لوگ نہیں لگاتے, اس پہ بات کروں گا, اس پہ بات نہیں کروں گا. بات کرنی ہے تو ساروں پہ بات کرے. جی مظہر صاحب, منہ میں رام رام بغل میں چھری, یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اپوزیشن لیڈر تعینات ہو گئے ہیں اس کے بعد معاملات کچھ بہتری کی طرف جائیں گے؟ آنے چاہیے, کیونکہ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ اگر ریلیکٹنٹ ہے تو اپوزیشن 2 قدم آگے بڑھا ہے. لیکن میرا خیال ہے سب سے پہلے تو اپوزیشن, اور چکدئی صاحب ظاہر ہے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں, راجہ ناصر عباس صاحب بھی پرانے سیاستدان ہیں, یہ ایک انیشیٹو لے سکتے ہیں باضابطہ طور پہ حکومت کو ایک کے ساتھ کم سے کم پارلیمنٹ کے اندر تو ایک مذاکراتی عمل شروع کیا جا سکتا ہے. اور کیونکہ اس طرح کی اشارے ملتے ہیں, ظاہر ہے اگر اپوزیشن آج بھی صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتی ہے تو ظاہر ہے اس کا جواب تو پھر اسٹیبلشمنٹ ہی دے گی, اور اس کا جواب ہمیں وقتاً فوقتاً ان کی طرف سے ملتا رہتا ہے. تو ادھر سے تو کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اگر اب لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ اور چیئر قومی اسمبلی میں دونوں میں آ گئے ہیں, ہوپ فلی پارلیمنٹری کمیٹی میں بھی پی ٹی آئی واپس جائے گی, تو اپنی تمام تر تحفظات کے باوجود بھی اپوزیشن جو ہے وہ 2 کام, جو اپنا جو تحریک تحفظ آئین ہے اس کا دائرہ وسیع کر سکتی ہے. پھر کیا 8 فروری کے حوالے سے کیا اپوزیشن اپنے احتجاج کی کال واپس لے سکتی ہے؟ کیوں لے واپس؟ احتجاج کرنا تو ان کا رائٹ ہے. وائلنس کا مسئلہ ہوتا ہے نا, صرف احتجاج کرنا کیوں نہیں کرے؟ 8 فروری کو اپوزیشن احتجاج کیوں نہیں کرے؟ اگر اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ ان کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے, 8 فروری ان کے لیے جو ہے بہت امپورٹنٹ وہ ہے,
تو اپوزیشن اگر احتجاج کرتی ہے تو نہ گورنمنٹ کو کوئی وہ ہونا چاہیے، پریشانی ہونی جی چاہیے. حفیظ اللہ نیائی یہ صاحب ہے کی طرف میں جانا چاہوں گا. نیائی صاحب، آپ کے خیال میں حکومت کو کیا ایک قدم ایسا اٹھانا چاہیے کہ جس سے بیرسٹر گوہر علی خان کو یہ لگے کہ حکومت سنجیدہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ گوہر علی صاحب جو ہے ان کی فرسٹریشن زیادہ تر تو اپنی پارٹی کے اندر زیادہ ہے، کیونکہ وہاں پہ جو اندر کی خبریں ہیں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ بہت فرسٹریشن ہے. پارٹی جو کرنا چاہتی ہے اس کے پاس سپیس نہیں ہے، اس میں وہاں گنجائش نہیں ہے. اور گنجائش یہ ہے کہ پارٹی جو ہے وہ اس وقت آؤٹ سورس ہو چکی ہے سوشل میڈیا کو. اس وقت گوہر صاحب کیا کہتے ہیں تحریک انصاف کا ورکر، وہ بالکل ان کے کانوں تک وہ پہنچتی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں صدا بسرا ہے. اچکزئی صاحب کیا کہتے ہیں؟ صدا بسرا ہے. لاہور میں آئے تھے، میری ملاقات ہوئی تھی اچکزئی صاحب سے، اور وہاں پہ علامہ ناصر عباس صاحب تھے، بیٹھے تھے، اور میں نے ان کو ایگزیکٹلی یہی کہا کہ آپ کے پاس یہ چوائس ہی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے آپ کو ایک بالکل ایک کلوز سی سپیس دی ہوئی ہے جس میں آپ کے پاس یہ ہے کہ جی آپ ان کے لیے کچھ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے. اب میرا خیال ہے کہ جب اچکزئی صاحب کو بنایا گیا، پر بنایا تو جب علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹایا گیا تو 5-6 مہینے سے 4 مہینے سے یہ بات جو ہے میں تو لکھتا بھی رہا ہوں، کہتا بھی رہا ہوں کہ جی اب جو تھوڑا بہت عمران خان صاحب جو انگیج ہوئے ہوئے تھے یا مذاکرات کر رہے تھے یا مفاہمت کر رہے تھے، وہ بالکل ٹوٹل 100% مخاصمت کی طرف بڑھ رہی ہے. مگر اسی دوران میں کیا حکومت میں نے ایک بات کہتا ہوں، ملاقات نہیں کرا دینی چاہیے؟ اس وقت ایک ملاقات نہیں کرا دینی چاہیے حکومت؟ دیکھو نا، حکومت میرا اپنا خیال ہے کہ یہ تحریک انصاف کو سوچنے کی بات ہے. اگر ان کو یہ ملاقات کے ساتھ ان کو یہ ہے کہ جی بات کرنی ان کی، عمران خان صاحب کا پیغام پہنچانا زیادہ اہم ہے، تو حکومت تو ظاہر نہیں پہنچانے دیتی. پھر حکومت کو یہ کہیں کہ بھئی کیا فرق پڑتا ہے آپ کے عمران خان کے پیغام؟ میں تو کہتا ہوں کیا فرق پڑتا ہے. بہت شکریہ حفیظ اللہ نیائی صاحب، مظہر عباس صاحب، ریاست علی آزاد صاحب. صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.